अखिलेश जी की कविताएं मैं बहुत गौर से सुन रहा था और मुझे याद आ रहा था कि बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीनों से कुदूरत को मिटा सकता है। जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। आपने महसूस किया कि सियासतदां में, राजनीतिक में और शायर कवि में क्या फ़र्क होता है। सियासतदां की खूबी ये होती है कि वो हर पार्टी को बुरा भला कहेगा, अपने को बचा लेगा। कवि का ये कमाल है कि वो सारी पार्टियों में जो कमियां हैं उसे आईना दिखा देगा कि देखिए ये आप हैं, ये आप हैं। इसका मतलब ये है कि समाज का सबसे बड़ा आलोचक, समालोचक, समाज का सबसे बड़ा तनकीद निगार जो है वो कवि और शायर हुआ करता है, और उसकी तनकीद जिसके खिलाफ पड़ती है वो भी ये कहता है कि बात तो सच्ची है। यहीं पर आकर के एक कवि या शायर का मर्तबा जो है सियासतदां के मर्तबा से बुलंद हो जाता है। चाहे सियासतदां के पास कितनी भी ताकत हो, दौलत क्यों ना हो, कवि और शायर कितना भी गरीब क्यों ना हो, मगर यहाँ आकर के वो बड़ा दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब अखिलेश द्विवेदी आपको इस कविता पर। अब आइए मैं फिर आप संजीदा हो जाइए। माहौल को तब्दील करना मैं चाहता हूँ। मेरी जानिब मोहब्बत से न देखो, मेरी जानिब मोहब्बत से न देखो, मोहब्बत पर ज़वाल आया हुआ है। ये दौर दरअसल नफ़रत का दौर है। मोहब्बत जो है वो रोज़ बरोज़ घटती जा रही है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप मोहब्बत की शायरी कर रहे हैं, मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो राहत इंदौरी का ये शेर हमेशा याद रखिए कि मरने के वक्त जब आपकी अर्थी उठे, आपका जनाजा उठे, तो आप ऐलान कर दीजिए कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। यही इंसान का कि इंसानियत का मकसद है कि अगर हमें ये कहा जाए कि हम सारी उम्र मोहब्बत बांटते रहे तो हमारी ज़िंदगी का मकसद हल है। तो सच्ची शायरी, अच्छी शायरी, प्यारी शायरी, हकीकी शायरी की ये खूबी है कि वो सिर्फ मोहब्बत तकसीम करती है। आइए ये मोहब्बत कैसे तकसीम होती है इसके लिए खुर्शीद हैदर को आवाज़ दी जाए और उनकी गज़ल के एक एक मिसरे से मोहब्बत तकसीम होती हुई दिखाई पड़ेगी। जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी से गुजारिश है, गज़ल के वो मिजाजदां हैं, गज़ल कैसे कही जाती है ये भी हुनर उन्हें मालूम है, और गज़ल कैसे पढ़ी जाती है ये भी सलीक़ा उन्हें मालूम है। माइक पर खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगरी। सुनिएगा दोस्तों, गज़ल यहाँ से सुनिएगा। इसी मजबूरी के बाइस में हाजिर नहीं हो सका। मैं अकबर भाई, पप्पू भाई से माजरत खां हूँ और मातम रशीद साहब से। मैं एक मतलब शेर पढ़ के कहते लफ्ज़ में उसके बाद गज़ल आप तक पहुँचाता हूँ। लाजा फरमाए रशीद साहब, जो कि कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। तो शेर मुलायदा फरमाए, तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। वाह वाह। लेकिन थोड़ा सा आगे का जो मजमा है वो बेदार है, थोड़ा पीछे जो लोग उनसे भी गुजारिश करता हूँ एक बार अगर थोड़ा हौसला बढ़ा दीजिएगा, इनायत होगी। गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा है। किसी का कल समारा जा रहा है, किसी का कल समारा जा रहा है, किसी का कल समारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया हज़रात।
میں ڈائس سے بھی تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا مشاعرے کو بنا حضرات. مزاح طنز و مزاح پہ انجوائے کرنا مزہ لینا الگ بات ہے, لیکن شاعری پر بھی آپ تھوڑا سا داد و تحسین سے نوازیں اور حوصلہ بڑھائیں فنکار کا. یہاں سے تھوڑا سا مشاعرہ بنا دیں. ماں صاحب نے بڑی امیدوں سے مجھے سب بلایا کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے, کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے, ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے, ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات, خاص طور سے حاضر کرتا ہوں جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان سے ایک بار گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا حوصلہ بڑھائیے کہ ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے, کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے, کسی کا سر اتارا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا, شکریہ بہت. پھر میں حاضر کرتا ہوں یہ شعر, آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا حوصلہ بخش دیجیے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے, کسی کا سر اتارا جا رہا ہے, کسی کا سر اتارا جا رہا ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے حضرات, روزمرہ کی زندگی میں آپ کیا کیا دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہو کے شعر ہوا ہے. ملاحظہ فرمائیں کسی کا سر اتارا جا رہا ہے, بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو. کیا کہنے, واہ. بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو, اب بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. بھائی واہ, کیا بھائی درد کو شاعری بنا دیا آپ نے. شکریہ. واہ واہ واہ. بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو, بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو, بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے, بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. آخری دو شعر غزل کے پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. تارے جہاں میں, صدر صاحب خصوصاً ملاحظہ فرمائیں, بنا کر چاند اور تارے جہاں میں, بنا کر چاند اور تارے جہاں میں, تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے, تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے, تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے. شکریہ محترم. اور یہ دو شعر میں غزل کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. غزل کے شعروں کا آپ نے انجوائے کیا ہے, مزہ لیا ہے. میں شعر حاضر کرتا ہوں, شاید کسی قابل ہو. میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا اور یہاں سے حوصلہ بخش دیجیے گا. دیکھیے گا محترم پپو بھائی, کیا خوبصورت آدمی ہے. جب فون پہ بات کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ میں نے خوب ایسی ہوں گے بوڑھے بوڑھے سے, لیکن اب دیکھا تو بالکل نوجوان ہے. ہمارے اکبر بھائی بھی اور رشید بھائی کو دیکھ کے تو واقعی بڑا مزہ آیا. بڑی اچھی نظمیں سنائی آپ نے. تو میں شعر حاضر کرتا ہوں دوستو کہ بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. بھائی ماسٹر جی یہ شعر سنیے خاص طور سے رشید صاحب. قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں. بھائی سنیے شعر میں پوروا والوں. قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں, مگر ایمان ہمارا جا رہا. بہت خوب. میں حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں.
قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے۔ یہاں میہ پوروا کے علاوہ پورو جوار کے سامعین ہیں، مان پارا سبھی ہیں اور لکھیم پور کھیری سے بھی ہیں، کچھ حضرات بہرائچ، پورا بہرائچ موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے یقیناً، لیجئے بہرائچ والوں، یقیناً وہ زبان رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا، بہت اچھے، ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے، ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے۔ شکریہ محترم، میں بڑی مشکل سے یہاں تک کھینچ کے لایا ہوں آپ کو غزل کے ماحول میں، دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ کہ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ تھوڑا سا بھائی یہ نہیں، آپ شاعری سن کے بتائیں کہ آپ شاعری سن رہے ہیں، میں انشاءاللہ شاعری سنا کے بتاؤں گا آپ کو کہ آپ اچھی شاعری سنیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ واہ بھائی واہ واہ، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا۔ لیکن ترنم سے ضرور نہیں کہ شاعری سنائی جائے، اچھا شعر تحت میں پڑھا جا سکتا ہے، اچھا شعر ترنم کا محتاج نہیں ہوتا۔ ملاحظہ فرمائے کہ میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ غالب کے زمین میں مطلع چند اشعار ملاحظہ فرمائے محترم انور جلال پوری صاحب، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ ارشاد، نہ تو ماضی تھا سلیقے کا، نہ حال اچھا ہے۔ واہ، ملاحظہ فرمائے حضرت، خاص طور سے اکبر میاں دیکھیے گا کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا، نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ بہت اچھے، بہت کی شاعری بنائی ہے، ملاحظہ فرمائے کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا، نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ واہ واہ واہ، جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ ماں صاحب شعر سنیے کہ جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے، ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ شعر ان حضرات کی نظر جو یہ سوچ رہے ہیں یار اور کوئی شعر اچھا آ جائے، اور کوئی شعر اچھا آ جائے تو داد دے دیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا، نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ بیٹا بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا، پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے، ماں یہی کہتی ہے سب سے۔ بہت اچھے، خورشید ہے، ذرا تالیاں بجا کے بتائیے کہ میں نے شعر پڑھ دیا۔ ملاحظہ فرمایا تھا، بہت شکریہ آپ کا، میں بہت متشکر ہوں، تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے پذیرائی کی ان اشعار کی کہ بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی، بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ کیونکہ مخلوق سامعین ہیں، ملے جلے سامعین ہیں، ایک غزل کے لیے اکبر بھائی کا خصوصاً حکم ہے، میں وہ غزل حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اچھا سچا ہاتھ رکھا، اسی غزل کی میں پڑھ دوں گا۔
لیکن بھائی کا حکم میں حاضر کرتا ہوں. دیکھیے سنبھالیے گا, میں مطلب حاضر کرتا ہوں. جنگل جنگل بھوکا عالم, شہروں میں ویرانی ہے. شکریہ, بہت شکریہ. جنگل جنگل بھوکا عالم, آپ کی سماعت کو بھی داد دوں گا محترم, بہت شکریہ آپ کا. جنگل جنگل بھوکا عالم, شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی, پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کرتب کا ناکام مداری, کچھ اوچھے ہتھیار لیے. کرتب کا ناکام مداری, کچھ اوچھے ہتھیار لیے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پھر یہ دو مصرے حاضر کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کیا قیمت لگاتے ہیں. چونکہ میہ پورواں میں میری پہلی حاضری ہے, یہ میری زندگی کا بہتر انتخاب ہے. یہ شعر میری زندگی کا ملاحظہ فرمائے حضرات, جہاں جہاں کا تشریف فرما ہے کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. بہت اچھے. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. شکریہ ربانی صاحب, بہت آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے محبت سے نوازا کہ پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں, میری بھی نگرانی ہے. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں, میری بھی نگرانی ہے. ملاحظہ فرمائے حضرات. اچھا کیا میں اچھی شاعری نہیں سنا رہا ہوں؟ تھوڑا سا تالیاں بجائیے پوری کمیٹی کے لیے, مولانا رشید صاحب کے لیے, اکبر بھائی کے لیے, پپو بھائی کے لیے. بڑا اچھا مشاعرہ سجایا. سچائی ہے اکبر بھائی, میں بڑا ڈر رہا تھا. اتنے بڑے مجمع میں میں پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں. میرے پاؤں کانپ رہے تھے, میں سچ بتا رہا ہوں. آپ نے تو اتنا بڑا مجمع یہاں بلا دیا کہ شاعر کو سوچنا پڑے گا مائک تک آنے کے لیے کہ وہ کیا پڑھے. معلوم ہے کہ یہاں تک آتے آتے شاعر بھول گیا کہ اسے پڑھنا کیا ہے. میں حاضر کرتا ہوں آپ کا آداب. بہت شکریہ آپ کا. ملاحظہ فرمائیں. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. نہیں بیٹا بیٹھ جائیں پلیز, آپ تشریف. نہیں یہ بھی چاہنے والے ہیں, کوئی بات نہیں. محبت میں کبھی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, اس لیے محبت کرنا ہے. ملاحظہ فرمائیں. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. پھر حاضر کرتا ہوں. کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہاتھوں پر شمشیر بغاوت, ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. ہاتھوں پر شمشیر بغاوت, ہاتھوں میں خنجر ہوں گے. دوستو یہ پھر دو لائن پڑھتا ہوں جنہوں نے خورشید حیدر کو, جن لائنوں نے خورشید حیدر بنا دیا. دو مصرے میں نے پہلے سنائے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. یہ مصرے مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں. یہ دو لائنیں پھر پڑھتا ہوں جہاں جہاں تشریف فرمائے. خاص طور سے اپنے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے. ہاتھوں پر شمشیر بغاوت, ہاتھ
دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ شکریہ بہت۔ عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ بایاں بازو ہمیشہ سے مضبوط رہا ہے، یہ تو بالکل ہی خاموش بیٹھے۔ ایسا فرمائے عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ یہ مٹی حساس بہت ہے، سر پر قرض نہیں رکھتی۔ بہت اچھے، واہ۔ یہ مٹی، مصرے کی داد دیجیے گا، یہ مصرع پورا مکمل شعر ہے، ملاحظہ فرمائے حضرات کہ یہ مٹی حساس بہت ہے، سر پر قرض نہیں رکھتی۔ جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے۔ بہت اچھے گاتے ہیں، کچھ اور سنا دو بھائی۔ آئیے چند شعر اور میں چند شعر اور حاضر خدمت کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا ایک مطلع کے لیے حکم ہے، میں وہ مطلع پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مطلع تمہاری نظر کر دوں۔ دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے، دل نازک پہ پتھر طنز کے کھائے نہیں ہوتے، اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے، اگر چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلائے نہیں ہوتے۔ میں شعر نہیں پڑھوں گا صاحب، اس میں بتاؤ فرمائیں۔ ربانی صاحب مطلب دیکھیں گے جس کے لیے حکم ہے، پر ٹوپی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے صدر صاحب، خدا کی قسم اب نکالی دیں گے۔ واہ واہ، صدارت پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ، صاحب علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے صدر صاحب۔ تو میں مطلب گزارش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں بچوں کا کام کر دوں ذرا، ملاحظہ فرمائیں۔ تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی، تیرے گلشن میں اگر رات کی رانی ہوگی، میرے کھیتوں میں بھی سرسوں پہ جوانی ہوگی، میرے کھیتوں میں بھی سرسوں پہ جوانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اچھا اپنے مطلب کے بعد بچے بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، ابھی کون سے کھیت میں سرسوں اگائیں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے، مطلب سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے، ایک مطلب چند شعر میں حاضر بتاؤ، دیکھیے گا۔ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے، روٹھے ہیں منانے ذرا دیر لگے، خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی۔ ایک اور خوبصورت شاعر جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی تشریف فرما ہے، میں یہ شعر ان کی نظر دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب، خوبصورت بھی ہے خوبصورت بھی ہے، فرمائیں کہ روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی، تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی۔ غزل کا بہت اچھا شعر تھا، میں آپ سے ملاحظہ فرمائے۔ تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں، تصویر بنانے میں
ذرا دیر لگے گی، اور تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ آخری شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ یہ شعر بطور خاص مظفر نگر سے میں حاضر ہوا ہوں، اس کے پس منظر میں یہ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، خاص طور سے جو حضرات تشریف فرمائے ملاحظہ فرمائے حضرات کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی، میت کو